सरमद को काम से पैसे मिले तो वो अपने बहन भाइयों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। तो वेटर ने इसकी चाची को फ़ोन किया कि सरमद अय्याशी करने आया हुआ है। तो चाची रेस्टोरेंट पहुंची और सरमद को मार पीट कर घर ले आई और बोली, तुम लोगों को मैं पालूं और पैसे कमाकर अय्याशी खुद करो। एक दिन सरमद काम से आया तो चाची इसकी छोटी बहन से बर्तन धुलवा रही थी और वो सर्दी से कांप रही थी। तो सरमद ने कहा कि मैं बर्तन धो देता हूँ। तो चाचा ने छोटी को बालों से घसीटा कि यही धोएगी। तो गुस्से में सरमद ने कपड़े धोने वाला डंडा पकड़ा और खाला, सरमद यहाँ पर अय्याशी करने के लिए आया हुआ है। होटल में बैठे खाना खा रहे हैं, सारे बहन भाई मौजूद हैं। 2000 रुपये का बिल बन चुका है। अभी वो खाना ख़त्म ही कर रहे थे कि साथ ही बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। सरमद को होटल में खाना खाते देखकर वेटर ने फौरन ही इसकी चची का नंबर मिलाया था और इसे सारी रिपोर्ट दी थी। साथ साथ वो एक नज़र सरमद और इसके बहन भाइयों पर भी डाल लेता था। बहन भाइयों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। काफ़ी दिनों बाद इन्हें ऐसा खाना नसीब हुआ था। सरमद खामोशी से सबको देख रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज इसकी तनख्वाह का पहला दिन है और वो अपने बहन भाइयों को खुश कर पा रहा है। सरमद को होटल में अपने बहन भाइयों के साथ बैठे देखकर इन्हीं के मोहल्ले का एक लड़का जो उसी रेस्टोरेंट में वेटर था फौरन पहचान गया। इसने हैरत से सरमद को देखा और दिल में सोचा कि ये लोग तो कभी बाहर खाते ही नहीं। इसने मौका देखकर सरमद की चची को फ़ोन कर दिया। इसने कहा कि चची जान, सरमद अपने बहन भाइयों के साथ रोड किनारे वाले होटल में बैठा खाना खा रहा है और काफ़ी बड़ा बिल बन गया है। फ़ोन के दूसरी तरफ चची का लहजा बदल गया। इसने गुस्से से कहा कि अच्छा, तुम बहाने से इनको वहीं रोके रखना, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। वही होटल है ना जो रोड किनारे पर है? वेटर ने कहा हाँ, और फ़ोन बंद कर दिया। चची ने फ़ोन रखा तो गुस्से से आग बगोला हो गई। इसके दिल में आग लग चुकी थी। वो बुड़बुड़ाने लगी कि अच्छा, तो अब तनख्वाह मिली है तो होटलों के चक्कर लग रहे हैं। घर में खाना कम पड़ गया था जो बाहर जाकर अय्याशियां कर रहे हैं। वो फौरन घर से निकली, गली से गुजरता हुआ रिक्शा पकड़ा। रिक्शे में बैठकर बार बार ड्राइवर को जल्दी चलाने का कह रही थी। इसका गुस्सा हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि मैंने इन यतीमों को पाल पोस कर बड़ा किया और अब ये मेरे पैसे उड़ाने लगे हैं। इधर होटल में सरमद बिल अदा कर चुका था और बहन भाई उठने की तैयारी कर रहे थे। सब हंस रहे थे। छोटे बहन भाई आइसक्रीम के नाम पर खुश हो रहे थे। सरमद ने अभी मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि सामने अचानक चची खड़ी नजर आ गईं। चची को देखकर सरमद एकदम चौंक गया। इसके कदम वहीं रुक गए। चेहरे का रंग उड़ गया। बहन भाई भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि चची यहाँ कैसे पहुंच गईं। चची आगे बढ़ी और बगैर कुछ कहे एकदम सरमद को बालों से पकड़ लिया। सबके सामने इसको झंझोड़ने लगीं। वो चीखती रही और मारना शुरू कर दिया। होटल में बैठे लोग हैरत से देखने लगे। सरमद शर्मिंदगी से सर झुका गया। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। चची मारते पीटते और घसीटते हुए सरमद को बाहर ले आई। रास्ते में भी इसका हाथ नहीं छोड़ा। बहन भाई पीछे पीछे रोते हुए आ रहे थे। लोग तमाशा देख रहे थे मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। चाची रिक्शा पकड़कर सरमद को घर ले आई। पूरा रास्ता सरमद सर झुकाकर मार खाता रहा। वो जानता था कि बोलने से बात और बढ़ेगी, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। घर पहुंचते ही चाची ने एक बार फिर सरमद को धक्का दिया और बोलने लगी कि तुम लोगों को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया और जब तुम पैसे कमाने लगे तो अय्याशियां शुरू कर दी। होटलों में जाकर पैसे उड़ा रहे हो। सरमद ने आहिस्ता आवाज में कहा, चाची जान, आज तनख्वाह मिली थी। मैंने सोचा बहन भाई भी कुछ अच्छा खा लें। कितने दिनों से वो अच्छा खाने को तरस रहे थे, बस इसीलिए इन्हें होटल में ले गया था। चाची ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और फिर दोबारा मारने लगी। बोली, हाँ हाँ, तुम लोगों को तो जैसे कभी अच्छा खाने को मिला ही नहीं। मैं हर दिन एक से बढ़कर एक पकवान बनाती हूँ
اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ کرتی ہوں، مگر تم لوگوں کو میری قربانیوں کی قدر ہی نہیں۔ وہ چیخ چیخ کر بولنے لگی کہ اتنے سے تھے جب میری گود میں آئے تھے، تم سب کو پال پوس کر بڑا میں نے ہی کیا ہے، آج پیسے کیا کمانے لگے تو مجھے ہی بھول گئے۔ یہ کہتے کہتے چچی کا غصہ آنسوؤں میں بدل گیا، وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ اس کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ بہن بھائی ایک کونے میں سہم کر کھڑے تھے۔ سرمد خاموش کھڑا سب سنتا رہا۔ اتنے میں چچا گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چچی کو روتے دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا بیگم، کیوں رو رہی ہو؟ چچی نے روتے ہوئے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ کہنے لگی، سرمد مجھے تانے دیتا ہے کہ ہم نے اسے کبھی اچھا کھانے کو نہیں دیا، آج 4 پیسے کمانے لگا ہے تو میرے سامنے زبان چلانے لگا ہے، کیا اسی دن کے لیے میں نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ چچی کی بات سن کر چچا بھی غصے سے بھر گئے۔ وہ سیدھا سرمد کے پاس پہنچے، اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا، بولے، تم نے اپنی چچی کو کیا تانے دیے ہیں؟ سرمد نے سر جھکا کر کہا، چاچا جان، میں نے کوئی تانے نہیں دیے، آپ چاہیں تو مجھ سے قسم لے لیں، میں نے بس اتنا کہا تھا کہ تنخواہ ملی ہے تو بہن بھائیوں کو ہوٹل میں کھانا کھلا دوں، اسی بات پر چچی ناراض ہو گئی ہیں۔ چچا غصے سے بولے، تو کیا تم نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا؟ کیا ہم نے تم پر کچھ خرچ نہیں کیا؟ چچا بھی الٹا سمجھانے کی بجائے ڈانٹنے لگے۔ سرمد نے محسوس کیا کہ یہاں سچ بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ رویا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں اس کی خوشی کی کوئی قیمت نہیں۔ بہن بھائی خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی خوشی چند لمحوں میں خوف میں بدل چکی تھی۔ آئس کریم کا خواب وہیں ٹوٹ گیا تھا۔ سرمد نے دل میں سوچا کہ شاید یتیم ہونے کی یہی سزا ہوتی ہے کہ اپنی کمائی سے بھی خوشی نہیں خرید سکتے۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی اپنی خوشی کا حق نہیں مانگے گا، بلکہ بس خاموشی سے سب کچھ برداشت کرے گا۔ سرمد یتیم تھا۔ اس کی ماں شدید بیماریوں میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر پڑی پڑی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی تھی۔ سرمد کی ماں کی موت نے پورے گھر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سرمد کے باپ کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی، وہ اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ جب بیوی دنیا سے گئی تو اس کا باپ بھی ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ زیادہ دن تک صدمہ برداشت نہ کر سکا، وہ بستر سے جا لگا۔ اس کی دوائیاں بڑھتی گئیں، آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی، سانس کا مسئلہ ہونے لگا۔ آخر کار چند مہینوں کے اندر وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ سرمد اور اس کے بہن بھائی اس دنیا سے بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ اس وقت سرمد بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن تو ابھی دودھ پیتی بچی تھی، ایک بہن اس سے تھوڑی بڑی تھی اور ایک بھائی ابھی چلنا بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی ان کے لیے ایک خوفناک اندھیرا بن گئی تھی۔ رات کو سب بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے تھے۔ سرمد ماں کی جگہ بہن کو سینے سے لگاتا تھا اور خود آنسو پی جاتا تھا۔ دنیا دکھاوے کی خاطر چچا نے بچوں کے ساتھ زبردستی شفقت رکھی تھی۔ شروع میں وہ بہت اچھا بن کر آئے تھے۔ محلے والوں کے سامنے کہتے تھے کہ یہ میرے بچوں جیسے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ چچا کے ساتھ چچی بھی دکھاوے میں بہت نرم بنتی تھی، مگر اصل بات کچھ اور ہی تھی۔ اکثر محلے والے یتیم بچوں پر ترس کھا کر کھانا وغیرہ دے جایا کرتے تھے۔ کوئی دودھ دے جاتا تھا، کوئی پھل، کوئی روٹیاں۔ جو کھانا اچھا ہوتا تھا وہ چچی اپنے بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ سرمد اور اس کے بہن بھائیوں کو گھر کا سادہ کھانا دے دیا جاتا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اچھا سالن ختم ہو جاتا تھا اور بچوں کو صرف سوکھی روٹی پکڑا دی جاتی تھی۔ سرمد خاموشی سے سب قبول کر لیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید یہی اس کی قسمت ہے۔ سرمد کے والدین کا اپنا مکان تھا، وہی مکان جس میں وہ سب رہتے تھے۔ چچا اور چچی کی نظر شروع سے ہی اس پر تھی۔ انہوں نے کئی بار کاغذات کے بارے میں معلومات حاصل کی، مگر انہیں معلوم ہوا کہ مکان سرمد کے نام ہے۔ جب تک سرمد بالغ نہیں ہو جاتا وہ مکان کسی کی ملکیت میں نہیں جا سکتا، اسی وجہ سے وہ اس مکان کو اپنے نام نہ کروا سکے۔ چچا نے اپنے مکان اور سرمد کے مکان کے درمیان دیوار میں ایک دروازہ نکلوایا تھا۔ اس راستے سے وہ آتے جاتے رہتے تھے۔
بظاہر بچوں کی نگرانی کرتے تھے مگر اصل میں ہر وقت نظر رکھتے تھے کہ کہیں بچے کچھ غلط نہ کر دیں۔ چچی کو سرمد اور اس کے بہن بھائی زیادہ پسند نہیں تھے۔ وہ انہیں کھانا دیتے ہوئے بھی ناک بھویں چڑھاتی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ چچا اپنے بھتیجے بھتیجیوں پر زیادہ توجہ دیں، مگر شوہر کے سامنے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی مکان کا لالچ بھی اسے چپ کرا دیتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ ایک دن یہ سب ہمارا ہی ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ سرمد اور اس کے بہن بھائی بڑے ہونے لگے، مگر بچپن میں ہی سرمد پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ گیا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا تھا۔ انہیں نہلانا دھلانا، ان کے بال بنانا، ان کے کپڑے دھونا، انہیں کھانا کھلانا، سب کچھ سرمد ہی کرتا تھا۔ اکثر اوقات چچی اپنے گھر کا کام بھی سرمد سے ہی کرواتی تھیں۔ کبھی برتن دھلوانا، کبھی کپڑے دھلوانا، کبھی صفائی کروانا۔ سرمد بنا چوں چرا کیے سب کر لیتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں چاچا اور چچی کا احسان مانتا تھا کہ کم از کم انہوں نے انہیں سڑک پر تو نہیں چھوڑا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں جب کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، سرمد کے لیے یہی بات بہت تھی کہ کوئی اس کی خبر گیری کو یاد تو کرتا ہے، مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ماں باپ کی جدائی اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ راتوں کو وہ چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو زندگی کیسی ہوتی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے خود کو مضبوط بنا لیا تھا۔ وہ روتا کم تھا اور سہتا زیادہ تھا۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ اس کا بھی دکھ بھرا وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ سرمد نے سوچ لیا تھا کہ وہ پڑھائی زیادہ نہیں کرے گا بلکہ کوئی ہنر سیکھے گا۔ اسے معلوم تھا کہ کتابوں سے پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے اس نے صرف 13 سال کی عمر میں کام سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے وہ ایک ورک شاپ میں گیا۔ وہاں استاد نے اسے موٹر میکینک کا کام سکھانا شروع کیا۔ شروع میں وہ صرف اوزار پکڑاتا تھا، گاڑیوں کے پرزے صاف کرتا تھا، استاد کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ ہاتھوں پر زخم آتے تھے، کپڑے تیل سے خراب ہو جاتے تھے، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہی محنت ایک دن اس کے بہن بھائیوں کا سہارا بنے گی۔ تقریباً 2 سال محنت کرنے کے بعد وہ ایک اچھا میکینک بن چکا تھا۔ وہ گاڑیوں کے انجن کھول بھی لیتا تھا اور جوڑ بھی لیتا تھا۔ اس کی عقل تیز تھی، استاد بھی اسے خوش تھا۔ پھر سرمد نے وہ ورک شاپ چھوڑ دی اور ایک بڑی فیکٹری جوائن کر لی، جہاں پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ وہاں وہ گاڑیوں کی مرمت کرتا تھا۔ اس کی پہلی تنخواہ کافی اچھی تھی۔ جب اسے پیسے ملے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی کمائی دیکھی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج بہن بھائیوں کو خوش کر دوں۔ کتنے عرصے سے انہوں نے اچھا کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ انہیں خوبصورت ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ بہن بھائیوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ ہر چیز حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سرمد بھی اندر سے خوش ہو رہا تھا، مگر اس نے چچی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ چچی عموماً اس وقت سو رہی ہوتی تھیں، مگر نہ جانے کیسے خبر پہنچ گئی تھی اور پھر وہی ہوا تھا، چچی آ گئی تھیں۔ ہوٹل میں سب کے سامنے اس کی عزت خاک میں ملا دی گئی تھی۔ اس کی خوشی چند لمحوں میں ختم ہو گئی تھی۔ اب گھر کے ایک کونے میں سرمد خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ بہن بھائی اس کے ارد گرد تھے، کسی کے چہرے پر ہنسی نہیں تھی، سب خوف زدہ تھے۔ سرمد نے اپنے دل میں ایک اور بوجھ رکھ لیا تھا کہ اب وہ اپنی خوشی بھی چھپا کر رکھے گا۔ وہ جان چکا تھا کہ یتیم ہونے کا مطلب صرف ماں باپ کا نہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ ہر خوشی پر سزا ملنا بھی ہوتا ہے۔ اگلے دن سرمد خاموشی سے اٹھا، صبح سویرے اپنی ساری تنخواہ اٹھائی اور چچی کے ہاتھ میں جا کر تھما دی اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں چچا چاچی، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جس سے آپ کا دل دکھے، اور پھر وہ کام پر چلا گیا۔ چچی اور چاچا نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کا ہنگامہ برپا کرنا ان کو بڑا فائدہ پہنچا گیا تھا۔ سرمد کی پوری تنخواہ ان کے ہاتھ میں تھی، جس میں سے صرف 2000 روپے کم تھے اور اب ہر مہینے اتنی ہی ملنے والی تھی۔ سرمد اپنی ساری تنخواہ چچی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا اور کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ چچی کی روٹین پہلے جیسی ہی تھی۔ سرمد کی اتنی تنخواہ لے کر بھی اس نے بچوں کا کھانا نہیں بدلا تھا، بلکہ وہی باسی اور کم مقدار میں کھانا بچوں کو دے جایا کرتی تھی۔
سردیوں کی ٹھنڈی ہوا صحن میں پھیلی ہوئی تھی، زمین پر اوس جمی ہوئی تھی، دیواریں نم تھیں۔ سرمد کام سے آیا تھا، ہاتھوں میں اب بھی مشینوں کی بو بسی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف چل پڑا تھا۔ کچن میں پہنچ کر جو منظر اس نے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ اس کی چھوٹی بہن برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ننھے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ کبھی ہاتھ رگڑتی تھی، کبھی پلیٹ پکڑتی تھی۔ چچی کی آواز آ رہی تھی کہ جلدی کرو۔ سرمد چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کی تصویر گھوم گئی تھی، وہ ماں جو اپنی بچی کے ہاتھوں کو سردی میں پانی تک نہیں لگنے دیتی۔ سرمد آگے بڑھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ یہ چھوٹی ہے، سردی ہے، میں برتن دھو دیتا ہوں۔ چچی نے ناک بھویں چڑھائیں۔ اسی وقت چچا صحن میں آ گئے۔ انہوں نے منظر دیکھا اور بولے کہ نہیں، یہی دھوئے گی، عادت ڈالو۔ چھوٹی بہن کے ہاتھ کانپ گئے، پلیٹ زمین پر گر گئی۔ چچا آگے بڑھے اور بچی کو بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ سہم کر سرمد کی طرف دیکھنے لگی۔ آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ یہ منظر سرمد کے دل میں آگ بن کر لگا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا کہ اسے مت ماریں، میں دھو دیتا ہوں۔ چاچا نے غصے میں سرمد کو دھکا دیا۔ زیادہ زبان نہ چلا۔ سرمد لڑکھڑایا۔ کونے میں رکھا کپڑے دھونے والا ڈنڈا اس کی نظر میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز تھی، آنکھوں میں برسوں کا دکھ ابل رہا تھا۔ چچی پیچھے ہٹ گئیں۔ اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ چچا بھی رک گیا۔ ڈنڈا نیچے رکھنے کا کہا۔ سرمد کی آواز مضبوط ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو مارنے نہیں آیا، مگر اب ظلم نہیں سہوں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ ہم یتیم ہیں مگر غلام نہیں۔ یہ میری بہن ہے، ماں ہوتی تو اس کے ہاتھ یوں ٹھنڈے پانی میں نہ ڈلواتی۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ بہن بھائی دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ سرمد بولتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں نے محنت کی، پیسے کمائے، خوشی خریدی تو جرم بن گیا، تنخواہ دی تو بھی کچھ نہ بدلا، آج بھی یہی ذلت ہے۔ چچی کا رنگ بدلنے لگا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سرمد اب وہ ڈرپوک بچہ نہیں رہا۔ سرمد نے ڈنڈا زمین پر رکھ دیا، مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد میری تنخواہ کوئی نہیں لے گا، میں اپنے بہن بھائیوں کا خرچ خود اٹھاؤں گا۔ چچا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر غصے میں اندر چلا گیا۔ چچی بھی بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئیں، مگر یہ خاموشی عارضی تھی۔ چند دن بعد سرمد نے بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے فیکٹری کے مالک سے بات کی، اپنی محنت اور حالات بتائے۔ مالک پہلے ہی سرمد کے کام سے متاثر تھا۔ اس نے سرمد کو مستقل نوکری دے دی اور تنخواہ بھی بڑھا دی۔ سرمد نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر صاف تھا، محفوظ تھا۔ ایک رات وہ بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر وہاں آ گیا۔ کوئی شور نہیں، بس اپنے کپڑے اور دل سمیٹ کر نکل آیا۔ چچی کو صبح خبر ہوئی تو آگ لگ گئی۔ وہ چیختی رہیں مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ کچھ مہینوں میں سرمد کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، فیکٹری میں سب اس کی عزت کرنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ پیسے جمع کیے، بہن بھائی اسکول جانے لگے، ان کے چہروں پر پہلی بار سکون آیا۔ ادھر چچی کا حال بدلنے لگا۔ سرمد کے جانے کے بعد گھر کا خرچ کم ہو گیا، مکان کا لالچ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ جو تنخواہ ہر مہینے آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ چچا بیمار رہنے لگا، گھر میں لڑائیاں بڑھ گئیں، چچی کی زبان ہی اس کی دشمن بن گئی، محلے والے بھی اس سے دور ہونے لگے۔ ایک دن چچی کو خبر ملی کہ سرمد نے اپنا چھوٹا سا گیراج کھول لیا ہے، وہ خود مالک بن گیا ہے، لوگ اس کے پاس گاڑیاں مرمت کروانے آتے تھے۔ یہ خبر چچی کے دل پر بجلی بن کر گری۔ چند دن بعد وہ سرمد کے پاس پہنچی، چہرہ تھکا ہوا تھا، آواز میں غرور نہیں تھا۔ سرمد گیراج میں کام کر رہا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ حالات خراب ہیں، مدد کر دو۔ سرمد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا جو صاف کپڑوں میں کھڑے تھے، محفوظ تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میں مدد ضرور کروں گا، مگر اب کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ میری بہن پر نہ میرے بھائی پر۔ چچی کا سر جھک گیا، اسے پہلی بار اپنی غلطیاں یاد آئیں۔ سرمد نے اسے کچھ پیسے دے دیے،
مگر عزت کے ساتھ، خوف کے ساتھ نہیں۔ چچی واپس لوٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پیسے تھے مگر دل میں شرمندگی تھی۔ شام کو سرمد چھت پر کھڑا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، ہوا نرم تھی۔ بہن بھائی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سرمد نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر اب کمزوری نہیں تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ یتیم ہونا بدقسمتی نہیں، ہار مان لینا بدقسمتی ہوتی ہے، اور سرمد نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔